अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज 3 टॉपिक्स हैं। एक तो कोहिस्तान जो 40 अरब स्कैंडल था, उसका जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया है, उसकी अहलिया को भी गिरफ़्तार किया गया है। दूसरा इशू जो है वो दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जहाँ जो मुज़ाकरात थे उसमें जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है, ये एक अच्छी ख़बर है। तीसरा जो टॉपिक है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के साथ एक नशिस्त हुई है जिसमें हम चंद सीनियर सहाफ़ी थे और एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी और काफ़ी सारे टॉपिक्स पर बात हुई, उस पर भी मैं बात करूँगा। पहले चलते हैं जनाब कोहिस्तान के हवाले से। तो कोहिस्तान का जो मेगा स्कैंडल है, अगर आपको याद हो तो उसका एक अहम किरदार था, वो था CNW का एक क्लर्क था, बाद में वो हेड क्लर्क हो गया और वो कैसर इकबाल उसका नाम है और वही असल में मरकज़ी और मास्टरमाइंड है इस सारे एपिसोड का। जो थे आपको अगर याद हो तो ये CNW डिपार्टमेंट से बने थे, यानी जनरेट वहाँ से हुए थे। कैसर इकबाल जो था वो मरकज़ी इसका मरकज़ी मुलज़िम है जिसको अरेस्ट किया गया और फिर कल अदालत में पेश किया गया। ये सारा जो मंसूबा था ये इसी ने बनाया था और फेक बिलिंग करना, इसको फिर जमा कराना, ये तमाम काम इसका था। और इसने ख़ुद भी जो था आगे एक आध कंपनी बनाई हुई थी, फेक कंपनी, जो कि मुमताज़ आपको ड्राइवर डंपर ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। उसकी कंपनी भी इसी कैसर इकबाल ने बनाई थी। तो बहरहाल कैसर इकबाल को गिरफ़्तार किया गया है। ये कुछ बीमार भी था, इसको हॉस्पिटल में था, इसकी अहलिया भी हॉस्पिटल में एडमिट थी और अरबों रुपया कमाया। लेकिन मामला ये था कि इसके घर जब छापा भी मारा गया था तो अगर आपको याद हो तो गाड़ियाँ भी थीं और कैश जो था 1 अरब रुपया वो भी मिला था, सोना भी था। तो ये उन मुलज़मान मरकज़ी मुलज़मान में शामिल है जिनको अभी हिरासत में लिया गया है। अब इस केस पर मज़ीद तफ्तीश जारी है और कुछ बड़े नाम भी आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके नाम भी अब इसमें आ गए हैं। तो आप देखते हैं कि कब ये तहकीकात कंप्लीट होती हैं और वो लोग भी जो हैं शिकंजे में आते हैं और इम्कान ये है कि अच्छे बड़े लोग होंगे और हैरानकुन तौर पर आपको नज़र आएंगे कि ये लोग भी इस सारे मामले में मुलविस थे। अब जनाब चलते हैं दूसरी ख़बर की जानिब। तो दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग एक जारी थी और झड़पें थी, पाकिस्तान ने भी काफ़ी जो इनके ऐसे टारगेट्स थे जहाँ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे उनको टारगेट किया और ये एक दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक लड़ाई थी वो चलती रही। बहरहाल एक आर्जी सीज़ फायर हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये मामला चलता रहा। अब एक खुशाइन बात यह है कि दोहा कतर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, जबकि अफ़गानिस्तान की जानिब से उनके वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब वहाँ पे मौजूद थे। और कतर ने, तुर्की ने और इसमें सालसी का किरदार अदा किया। उन ममालिक की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है। अब देखते हैं कि ये एग्रीमेंट कितना अरसा चलता है और उसके जो डिटेल्स हैं वो तो शेयर नहीं की गई, लेकिन ख़्याल ये किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा और ये जो जंग है उसको आइंदा कोशिश की जाएगी कि दोबारा शुरू ना हो। जो मुतनाज़ा मामला है, जो तनाज़ा है, वो तालिबान के हवाले से है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये समझता है कि अफ़गानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोके ताकि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ ना करे और जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है उसको इससे रोका जाए। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में तहरीक तालिबान जो है क्या वो अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल करती है या नहीं, और क्या वो पाकिस्तान के अंदर ये जो कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं वो रोकते हैं, उसमें वो कामयाबी होती है या नहीं। इसमें
افغانستان کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب تیسری خبر کی جانب۔ تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے جانے کے بعد اب نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل افریدی، ان کے ساتھ صحافیوں کا ایک انٹریکشن ہوا ہے، اور ایک غیر رسمی گفتگو تھی جو پریس کانفرنس تو نہیں تھی، لیکن اس کو رپورٹ بھی کیا گیا، پھر آج اخبارات میں بھی تھا، ٹی وی چینلز پہ بھی کل تھا، تو مختلف معاملات پر بات ہوئی۔ جو مجھے وہاں پہ ایک سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ سہیل افریدی ایک تو ینگ ہیں، ایکسپیرینس ان کا نہیں ہے، پھر جو ایشوز ہیں ان کو اس ایشوز کے حوالے سے کوئی اتنی آگاہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان سے باہر رہے ہیں، چونکہ وہ ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں آتے تو وہ ایسی میٹنگز میں یا ایسے جو اجلاس تھے ان میں بھی نہیں تھے، تو وہ لوپ میں مجھے نظر نہیں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مجھے جذباتی زیادہ لگے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، یعنی وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ اور جب ہم نے ان سے جو حکومت کے حوالے سے بات کی کہ جناب آپ اپنی حکومت بنائیں، وزراء آپ کے نہیں ہیں ابھی تک، کابینہ آپ کی نہیں بنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے میرے لیڈر سے ملنے دیا جائے، تو ملنے کے بعد میں اپنی کیبنٹ بناؤں گا۔ تو جب ہم نے انہیں کہا کہ جناب کیبنٹ کے بغیر تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حکومت نہیں ہوتی، اور آپ یقیناً جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے جب تک کیبنٹ نہیں بنے گی، تو جب ہم نے بار بار یہ ان کو یاد دہانی کروائی اور ان کو اس چیز کا احساس دلوایا، پھر ان کا کہنا تھا کہ اگر میری ملاقات نہ ہوئی تو پھر میں جو دیگر پارٹی کے لوگ ہیں میں ان سے مشاورت کر کے پھر اپنی ٹیم بنا لوں گا۔ اب اس میں نظر کیا آیا جب ہم نے ان سے کہا، تو ان کا آگے سے ان کا ایک بات تھی کہ مجھے عجیب سی لگی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں حکومت چلانے نہیں آیا، میں تو نظام بدلنے آیا ہوں۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ تحریک انصاف اگر نظام بدلنے آئی ہے تو تحریک انصاف تو آج نہیں آئی، تحریک انصاف تو 2013 سے ہے، تو 2013 سے اب تک تو نظام نہیں بدلا۔ پھر ہم نے وہاں پہ گورننس کی بات بھی ہوئی، کرپشن کی بات بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی تک کوئی کرپشن کے حوالے سے کسی وزیر کا مجھے نہیں پتہ۔ تو ہمیں لا علمی کا بھی احساس ہوا کہ اگر ان کو یہی معلوم نہیں کہ کرپشن کہاں ہو رہی تھی اور کیسے ہو رہی تھی، حالانکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن تھی، اور اگر کرپشن کم تھی پرسیپشن زیادہ تھا، تو یہ بھی ایک ایشو تھا۔ بہرحال ان کا ایک جو وہ تھا افغانستان کے حوالے سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ مہاجرین کو جو ہے مرحلہ وار بھیجیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ زبردستی نہ بھیجا جائے لیکن ایک طریقہ کار وضع کیا جائے، اور تاکہ کیمپ ایک دم جو ختم کیے گئے وہ ہمارے لیے ایشو ہے۔ ان کیمپوں کی وہ جو بات کر رہے تھے تو ان کا یہ بھی تھا کہ ان کیمپوں کے اندر ہم نے بجلی دی ہوئی ہے، سولر سسٹم دیا ہوا ہے، پانی فراہم کیا ہوا ہے، اسکول ہیں، ان کے اندر اپنا ڈی ایچ کیو چھوٹے چھوٹے جو اپنا بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں وہ ہیں، اس قسم کی جو تمام فیسلٹیز ہیں وہ وڈرا بھی کرنی ہے، اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان کو لیں گے واپس، تو اس کے لیے انہیں کچھ ٹائم چاہیے۔ لیکن کوئی مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے یا ان کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے کوئی مطلب کوئی اختلاف مجھے نظر نہیں آیا۔ ان کا اتفاق ہی تھا، اس حوالے سے کوئی اختلاف کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے۔ البتہ افغانستان کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان پہ حملہ کرے گا، چاہے وہ افغانستان ہو، انڈیا، کوئی بھی ہو، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک خوشائند بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے اداروں کے ساتھ ہے۔ پھر ان کا ایک گلہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان کا ایک گلہ تھا کہ جناب میرے آنے پر ایک تو میرے خلاف کمپین چلائی گئی، پھر اس کے بعد آئینی طور پر جو میرا حق تھا مجھے اس سے روکنے کی کوشش کی گئی، پھر حلف میں تاخیر کی گئی، اور پھر جو ہے مجھے جو ہے میرے لیڈر سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ان کا ایک اس حوالے سے ان کی ریزرویشنز تھیں۔
اور وہ پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اہم میٹنگز ہوتی ہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو صوبے کا مقدمہ جو ہے وہ کیسے لڑا جائے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مزمل اسلم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو ایشو تھا اس کو اٹھایا، اور وہاں پہ انہوں نے گندم کی جو ترسیل ہے اس میں رکاوٹوں کی بات کی ہے. انہوں نے وہاں پہ انہوں نے یہاں سے کیمپ جو ختم کرنے کا ایک ایسا فیصلہ ہے یک طرفہ ہمیں اعتماد میں لے کر کیا جائے تو ہم بھی ساتھ ہیں. پھر انہوں نے جو ہمارے حقوق ہیں اس حوالے سے، ہمارے جو NFC کا ہے وہ ہے، اس حوالے سے بھی مزمل اسلم صاحب نے بات کی، تو وہ بھی ایک انہوں نے چیزیں مینشن کیں. پھر سوالات چونکہ کافی زیادہ تھے اور صحافی چاہ رہے تھے کہ معلوم ہو کہ ان کا کیا گورننس ان کی ہے، لیکن مجھے نظر آیا کہ کوئی گورننس کے حوالے سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کیا وہ چینج لائیں گے. جسے وہ کہتے ہیں میں نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، حالانکہ جو نظام چل رہا ہے وہ تو تحریک انصاف کا ہی چل رہا ہے. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کی یہاں پہ حکومت تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اس سے بعد بھی چلتی رہی، تو نظام اس وقت بھی نہیں بدلا، اور اب بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. امن و امان کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فوج ہمیں اعتماد میں لے کر کارروائیاں کی جائیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کولیکٹرل جو ڈیمیج ہوتا ہے، یعنی زیادہ لوگ جو مرتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹارگیٹڈ اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ساتھ ساتھ اب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو 245 ہے جس کے تحت فوج خیبر پختونخوا کے اندر ہے، وہ اس کو واپس لینے کے اس میں ہیں، کیونکہ پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ فوج کو کارروائیاں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. پھر ہمارے یہ سوال تھا کہ جب فوج چلی جاتی ہے تو پولیس کی کیپیسٹی کیا ہے، کیا وہ کر سکی کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے بھی تو یہ لوگ یہاں سے فوج نے نکال دیے تھے، پھر ان کو کون لے کے آیا؟ تو اب وہ بھول رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا دور تھا جب جنرل فیض صاحب کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ طالبان آپس میں بات کر رہے تھے کہ جناب ہمیں کہا گیا ہے کہ جنرل فیض صاحب کی طرف سے کہ آپ واپس آ جائیں اور آپ یہاں رہیں، اور یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ لوگ پھر واپس آئے. تو بات تو درست ہے کہ جناب سوات میں سے نکالا گیا، تقریباً پورے خیبر پختونخوا اور فاٹا سے آپریشنز کیے گئے اور ان کو یہاں سے نکالا گیا، لیکن پھر یہ لوگ واپس آ گئے. تو آخر جب یہ آپریشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو ان آپریشنز کا کیا فائدہ ہوا؟ اور پھر ان کا یہ بھی تھا کہ جناب جب کارروائی ہوتی ہے اور بمباری ہو یا مارٹر گولہ پھینکا جائے تو اس میں تو بے گناہ بھی مرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اس ڈس ایگریمنٹ ہے ان کا آپریشنز کے حوالے سے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کب ہوتی ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. وزراء کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کچھ نئے لوگوں کو میں لانا چاہتا ہوں، تو اور پرانے چہروں میں سے کچھ تبدیل ہوں گے، اس کے لیے انہیں عمران خان صاحب سے ملنا ضروری ہے. ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ صرف ایک مزمل اسلم صاحب کے حوالے سے انہیں گرین سگنل ملا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے. باقی بیرسٹر محمد علی سیف کے حوالے سے ان کے کوئی خیالات اچھے نہیں تھے اور وہ ان کو شامل کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے بتایا کہ انہیں کسی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے. تو تفصیلی بات چیت تھی، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہیں ابھی کافی ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور اس جانب جاتے ہوئے کہ کیسے حکومت کو چینج کرنا چاہیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک پہلا انٹریکشن تھا، دیکھتے ہیں جب وہ کام شروع کریں گے تو کیسا کام ہوگا اور کس طرح وہ تبدیلی لائیں گے. وہ پہلی کیبنٹ کا بھی حصہ تھے. آج یہ تین ٹاپکس تھے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے کہ جو آپ کا فیڈ بیک آتا ہے وہ اسی طرح آتا رہے گا، اور آپ جو کمنٹس آپ دیں گے وہ میں بھی انشاءاللہ اس کے مطابق ہم نیا ولاگ بھی بنائیں گے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.